उन निगाहों से ना देखें कि ये अब खड़े हो गए हैं। अल्लामा साहब की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे रास्ते में वो फरमा रहे थे कि आज ऐसा कर लेते हैं, आधा खिताब आप कर दें, आधा खिताब मैं कर दूंगा। तो मैंने कहा अब खिताब आप ही करेंगे, तो जो मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा ये उसी खिताब में से ही होगा, क्योंकि आज बहुत लंबा खिताब, बहुत लंबी गुफ्तगू, ये उन पर उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही इस तरह, और बाकी सारे वो प्रोग्राम कैंसिल करके हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। उनके बहुत सारे प्रोग्राम थे और शेखुल इस्लाम कॉन्फ्रेंसेस थी 2, वो उन्होंने नहीं अटेंड की, और फिर बाकी प्रोग्राम थे वो सारे छोड़कर इस तबा नसाजी के बावजूद हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको वेलकम करते हैं और आज उनकी गुफ्तगू सुनने के साथ साथ उनकी ज़ियारत करना भी हमारे लिए बाइस मुसर्रत होगा, इसलिए कि वो गुंबद खजरा की बराह रास्त ज़ियारत करके आए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अनवर पर हाज़िरी दे के आए हैं, उम्रा शरीफ जो है वो अदा करके आए हैं। तो लिहाजा हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि तबा नसाजी के बावजूद आज वो हमारे महाना दरस इरफानुल कुरान में तशरीफ़ लाए हैं। हाज़िर मोहतरम, आज का जो दरस इरफानुल कुरान है ये इसकी कई जिहतें हैं और कई इसके पहलू हैं। ये जो दरस इरफानुल कुरान आज का है, एक तो इसका उन्वान आपने सुन लिया, पढ़ लिया कि जश्न मौलूद काबा, मौला कायनात, इमामुल औलिया, मंबा रुश्द व हिदायत, सरताज औलिया, दामाद मुस्तफ़ा, इमामुल अतकिया, इमामुल सुलहा, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, आपकी यौम विलादत बासादत के पुरमुसर्रत मौका पर यह प्रोग्राम है। ये सबसे बड़ी निस्बत है इस प्रोग्राम को। दूसरी जो निस्बत है इस प्रोग्राम को, वो हुज़ूर शेखुल इस्लाम का यौम पैदाइश है जो कल गुजरा है। यानी मौला कायनात के एक गुलाम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक गुलाम का और हमारे कायद हुज़ूर शेखुल इस्लाम का यौम विलादत, और उनके लिए खुसूसी दुआ होगी। और जो इसके अलावा जो इस प्रोग्राम को हमने मंसूब किया है, हमारे बड़े ही प्यारे और नहायत ही अच्छे, ईमानदार, खुश बयान, खुश इल्हान और खूबसूरत और प्यारे हमारे साथी और तहरीक मिनहाजुल कुरान के दरीना साथी और अवाइल दौर से मिनहाजुल कुरान का तारुफ करवाने वाले, और हमने उनसे वो बातें सुनी हैं, उनसे सीखा है कि शायद हमें वो किसी और से शायद वो मौका ना मिलता सीखने के लिए। तो हमारे बहुत ही वो भाइयों की तरह भी थे और हम पर एक वालिद की तरह भी थे। मेरी मुराद मोहतरम जनाब अख्तर मोहम्मद अख्तर भट्ट साहिब मरहूम मगफूर, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आज ये महफिल उनके इसाले सवाब के लिए भी है, और उसके साथ साथ चौधरी मोहम्मद अशरफ बुटर, जिन्होंने ये मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर को जगह अता फरमाई है, तो ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। किबला पीर सैयद उमर फरूख शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ ही थे, लेकिन अल्लामा साहब ने इस कदर ख़तरनाक सड़क पर इस कदर तेज़ ड्राइविंग की है कि वो पीछे रह गए थे, इसलिए थोड़े लेट आए हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। पीर जी आगे तशरीफ़ लें। तो ये 2-3 निस्बतें हैं आज के इस प्रोग्राम को, कि ये इस प्रोग्राम को हमने मौला कायनात के विलादत के बासादत के पुरमुसर्रत मौके पर उनकी तरफ मंसूब किया है। और अख्तर भट्ट साहब जो हैं दुनिया से रुखसत हुए, और हमें जैसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आज की ये सारी महफिल, इसमें जो कुछ पढ़ा गया, जो कुछ सुना गया, सनाखानी की गई और जो कुछ वाज़ो नसीहत होगी, ये हमने ये प्रोग्राम बनाया, इस सारी महफिल को इसाले सवाब किया जाएगा अख्तर भट्ट साहब की तरफ। उनके लिए इसाले सवाब की महफिल भी है। और चौधरी मोहम्मद अशरफ बुटर साहब, जिन्होंने ये मिनहाजुल कुरान को ये जगह इनायत की है, उनका भी इंतकाल हुआ है, और उनके लिए भी इसाले सवाब के लिए इंशाल्लाह ये महफिल होगी। तो मैं अब मेरे ख्याल में मजीद आप और अल्लामा साहब के दरमियान हायल नहीं होना चाहता।
تو ہم ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ جتنی ان کی طبیعت اجازت دے، بات ایک بھی ہم سیکھ کر چلے جائیں وہ بھی کافی ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یہ ٹرینڈ ایک چل پڑا ہے کہ فلاں مولوی صاحب آئے، اس نے 2-3 گھنٹے خطاب کر دیا، اور بعد میں اگر پوچھا جائے کیا کیا تھا خطاب، کیا بات سمجھ میں آئی تھی، انہوں نے کہا جی شعر بڑے اچھے پڑھے تھے، بات نہیں کی سمجھ آئی تھی. تو اگر آپ آدھے گھنٹے کا خطاب سن لیتے ہیں، پونے گھنٹے کا خطاب سن لیتے ہیں، اور آپ کوئی بات سیکھ جاتے ہیں، پلے پڑ جاتی ہے کوئی بات، ہمارے دل پر اثر کرتی ہے کوئی بات، وہ میرے خیال میں ایک بھی ہو جائے تو وہ کافی ہوتی ہے. تو ہم علامہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جتنی ان کی طبیعت اجازت دیتی ہے اتنا آپ خطاب فرمائیں. اور میں اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ پروفیسر ثناء اللہ ربانی صاحب، جو شاگرد رشید ہیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی. ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام صاحبزادہ پیر سید عمر فاروق شاہ صاحب مدد اللہ العالی، عرصہ دراز سے محافل میں ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور ان کے بھی اب سفید ہو گئے ہیں، ہمارے بھی سفید ہو گئے. محترم المقام صاحبزادہ سید مصور علی شاہ گیلانی، جو کہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محسن علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہیں، ان کے ساتھ خونی رشتہ ہے. پیر صاحب کی بڑی نوازشات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سرپرستی میں اس مرکز کو بڑی جلا بخشی. اللہ تعالیٰ ان کو جو شہادت کا درجہ نصیب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجے مزید بلند فرمائے، اور ان کے قاتلین اور ظالموں کو اپنے انجام تک پہنچائے. محترم المقام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق قادری صاحب مدد اللہ العالی آپ کے سامنے ابھی جلوہ افروز تھے. مکرم و محتشم علماء ذی وقار ثنا خنان شیری لیساں تحریک منہاج القرآن PP 59 کے UC لیول تک ذمہ داران اور عہدیداران یہاں پر تشریف لائے. سب کو فردن فردن دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات کا فیض ہر آنے والے بھائی، ہر آنے والی بہن کو عطا فرمائے. آج کی محفل پاک جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، صاحبزادہ پیر سید محسن علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سال ثواب چودھری محمد اشرف بٹر صاحب جنہوں نے جگہ عنایت کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ اللہ کے ساتھ سودا ہے، یہ بڑا سودا ہے. وزیر آباد میں جہاں میرا جمعہ ہوتا تھا
وہاں پر ایک شخص لندن سے آیا، اس نے جمعہ کا خطاب سنا، سبب سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پر خطاب تھا۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے دیے گئے میں سے دو۔ تمہارا اپنا ہے ہی کیا؟ شاہ صاحب آپ آگے آ جائیں، آگے تشریف، سادات کی جگہ آگے ہے۔ ہمارے دیے گئے میں سے دو۔ تو یہ سن کر وہ شخص بعد ازاں جمعہ پڑھ کے مل کے چلا گیا، گھر جا کے اس نے مجھے فون کیا۔ اس نے کہا میرا ایک ہی گھر ہے اور وہ مین بازار کے اندر ہے، بڑا قیمتی گھر ہے، وہ سارا رجسٹری کر کے منہاج القرآن کو دینا چاہتا۔ وہ کئی کروڑ کا گھر ہے، 4-5-6 کروڑ کا گھر ہے، بازار کے اندر ہے۔ اور صاحبزاد صاحب کو پھر میں ڈاکٹر حسین صاحب کو دعا کے لیے پھر وہاں میں لے گیا، اور جب میرے گھر آپ نے رات اسٹے فرمایا، صبح پھر میں ان کے گھر لے گیا، وہاں پر دعا ہوئی، اور اس نے 3 دن کا ٹائم تھا اس کے پاس، رجسٹری کر کے 365 ماڈل ٹاؤن کے نام دے دی۔ اور ابھی جب واپس آیا، سبب ایسا بنا کہ اس کی دوسری شادی تھی، پہلی اہلیہ فوت ہو گئی تھی، تو انہیں دوسری شادی آ کر کی پاکستان میں۔ تو ہمارے پاس آئے کہ مجھے 2-3 کمرے اس میں سے رینٹ پر دے دے، کرائے پر دے دے۔ لیکن ہم بھی اتنے غیر منصف نہیں تھے، ہم نے 2-3-4 کمرے ان کو الگ کر کے اس میں سے ان کو سیپریشن دے دی۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ اس کو یوز کریں، استعمال کریں، آپ سے کوئی معاوضہ نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص زمین پر تھوڑا ٹکڑا دے کے جنت میں بڑا محل خرید لیتا ہے۔ جو رب ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، اور درخت بھی ایسا کہ جس کا نام شجر طوبہ ہے، شجر طوبہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اور یہ وہ شجر ہے کہ 50,000 سال تک گھڑ سوار اس درخت کے سائے کے نیچے گھوڑا دوڑاتا رہے گا، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو جس نے پورا باغ خریدنا ہو وہ بار بار کہہ سکتا ہے، اور جس نے جنت کا ٹکڑا خریدنا ہو وہ زمین پر کچھ ٹکڑا اللہ کی راہ میں عطا فرماتا۔ اللہ سودے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے تم میں سے جو مجھے قرض حسنہ تھا، قرض حسنہ دے، خود دیتا ہے اور خود قرض حسنہ لیتا، قربان جائے، اور اس کے بدلے پھر فرماتا ہے کہ تم ایک دانہ کاشت کرتے ہو، ٹھیک ہے، کماثل حبۃ فانبتت 7 سنابلا، میں اس ایک دانے میں سے 7 بالیاں نکالتا ہوں اور ہر بالی پر 100 دانہ لگاتا ہوں، اور یوں 700 ایک کے بدلے تو کسانوں روز آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو، تمہیں اگا کے دکھاتا ہوں، ابھی بھی شک ہے کہ جنت میں کئی گنا کیسے دے گا، ابھی بھی سوچتے ہو کہ جنت میں کیسے دے گا۔ یہ وہ سودا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ جگر، یہ دل، یہ گردے اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ ہر کسی کا دل کرتا ہے جی ٹی روڈ پہ جگہ ہے میں استعمال کروں، میری فیکٹری بنے گی، میرا فلاں بنے گا، لیکن جو فیکٹری اس نے جنت میں لگا لی ہے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اسی طرح محترم محمد اختر بٹ صاحب مرحوم سینئر رہنما تحریک منہاج القرآن تھے، اللہ تعالیٰ سب کے درجے بلند فرمائے اور بخشش فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ علامہ صاحب نے یہ برحق بات فرمائی ہے کہ واقعتاً میں اب رات کو شیخ الاسلام کے برتھ ڈے کے پروگرامز تھے، میں ضلع کا صدر ہوں سیالکوٹ میں، اور مجھے ہر جگہ جانا ہوتا ہے، لیکن میں کسی ایونٹ میں شرکت نہیں کر سکا۔ آج دن کو بھی معراج کے میں میرج ہال میں بہت بڑا پروگرام تھا، میرا ہی مین خطاب تھا، نہیں جا سکا، لیکن آپ کے پاس حاضری، ان ساتھیوں کی محنت ہے، انہوں نے جان نہیں چھوڑی، اور الحمدللہ چلو جیسا کیسا بھی ہوں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ چند باتیں مولا کائنات کی نظر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس طرح کی شخصیت و سوال بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔
اگر ایک شخص نے ایم ایس سی بوٹنی کیا ہوا ہے اور وہ پودوں کا علم جانتا ہے تو آپ اس سے جانوروں کا سوال پوچھ لیں کہ شریانی نظام کیا ہوتا ہے، نظام انہضام کیا ہوتا ہے، ٹرنکس آرٹریوسس کسے کہتے ہیں، وریدی نظام کیا ہوتا ہے، تو وہ کہے گا بھائی میں جانوروں کے بارے علم نہیں رکھتا، میں نے بوٹنی میں ایم ایس سی کی ہے، مجھے پودوں کے بارے پوچھ لیں، میں پودوں کے بارے بتا سکتا ہوں۔ تو اسپیشلٹی ہوتی ہے سبجیکٹ کی بھی، پرسنالٹی کی بھی اور جگہ کی بھی اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ گوشت والی دکان پہ چلے جائیں، بس تھوڑا کم ہی رکھیں، گوشت والی دکان پہ چلے جائیں اور گوشت والی دکان پر جا کر کہیں کہ مجھے 1 کلو سبزی دے دے، تو بولیے مل جائے گی؟ وہ کہے گا ہمارے ہاں گوشت ملتا ہے، سبزی نہیں ملتی، سبزی والی دکان سے ملے گی۔ اور سبزی والی دکان پہ جا کے کہہ دیں 1 درجن انڈے دے دے، تو وہ کہے گا بھائی انڈے یہاں پر دستیاب نہیں ہوتے۔ ہر شاپ کی، دکان کی بھی اسپیشلٹی ہوتی ہے، ہر سبجیکٹ کی بھی اسپیشلٹی ہوتی ہے، یوں ہی شخصیات کی بھی اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ فقہ کا مسئلہ کسی فقیہ سے پوچھنا ہوتا ہے، علم حدیث کسی محدث سے پڑھنا ہوتا ہے، علم تفسیر کسی مفسر کے پاس جاتے ہیں، ترجمہ کسی مترجم سے سیکھتے ہیں، قرآن حفظ کسی حافظ قرآن سے جا کر یاد کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ قرات کا کورس کسی اچھے قاری کے پاس جاتے ہیں، وہ اسپیشلائز ہوتے ہیں۔ اور آپ نے اگر اس میثاق مدینہ سننا ہے تو جس نے ایم ایس سی میتھمیٹک کیا ہوا ہے وہ نہیں بتا سکے گا، اسلامک سٹڈیز کا ماہر بتا سکے گا، وہ علامہ مشتاق صاحب آپ کو بتا سکیں گے کہ میثاق مدینہ کیا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوں اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ اور آپ نے کبھی علم کا مسئلہ پوچھنا ہو تو کن کے پاس جاتے ہیں؟ تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں۔ یہ مکہ شریف میں جب ہم طائف گئے نا 6000 فٹ کی بلندی پر، تو پھر کانوں میں چپے پڑ گئے، اور وہ چپے اسی طرح نکلنے ہیں کہ جب آپ نے بولنا ہے تھوڑا سا تو علم کی بات بولیے، اصول کے مطابق یہ جو قاعدہ ہے کس کے پاس پوچھنے جائیں گے؟ شاباش، اہل علم کے پاس۔ لیکن قربان جائیں، اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی شے کا تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم نہیں، اہل ذکر کے پاس جایا کرو۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ اہل علم کے پاس جاتے، اور اللہ فرما دیتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، سادہ سی بات ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو تو اہل علم کے پاس جاؤ۔ لیکن نہیں، اللہ نے اہل ذکر کے پاس بھیجا، اس لیے کہ اہل علم خالی خشک علم والا جس کے پاس ذکر کی تری نہ ہو، نسبت کی تری نہ ہو، حیا اور ادب کی تری نہ ہو، محبت مصطفیٰ کی تری نہ ہو، مودت اہل بیت کی تری نہ ہو، ادب صحابہ کی تری نہ ہو، اولیاء کی سنگت، قربت اور معیت کی تری نہ ہو، خالی خشک علم رکھ کے اہل علم تو ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اہل عمل میں سے نہیں ہے، صالحیت کا نور اس کے پاس نہیں ہے، زہد کا، ورع کا، تقوی کا، طہارت کی، ابدیت کی دولت اگر اس کی جھولی میں نہیں ہے تو پھر اس کا علم کسی نہ کسی سطح پر جا کر آپ کو مشکوک کر دے گا۔ اس لیے اہل علم کے پاس نہیں بھیجا کہ ممکن ہے 500 تفاسیر میں سے 300 اس کی نظر سے گزری ہوں، 200 اس کی نظر سے نہ گزری ہوں، اس کا علم، کیونکہ ہر صاحب علم کے اوپر بھی کوئی صاحب علم ہوتا ہے، اور جہاں کوئی نہ ہو پھر وہ علیم بذات صدور ہوتا ہے۔ پتہ چلا اہل علم کسی نہ کسی سطح پر جا کر مشکوک ہو سکتے تھے، رب نے اہل ذکر کی طرف بھیج کے ان کے پاس بھیجا ہے جو اہل یقین ہوتے ہیں، تاکہ تمہیں حتمی یقینی علم نصیب ہو سکے، تمہیں سیراب کیا جا سکے، اور تمہارے اندر کبھی بھی کمی محسوس نہ ہو اور شک میں مبتلا نہ ہو سکو۔ اس لیے اہل ذکر کے پاس بھیجا۔ اور 2-3 فرق سن لیں اہل علم میں اور اہل ذکر میں کہ کیوں اہل علم کے پاس نہیں بھیجا۔ دیکھو نا، ابن الحیثم کھڑا ہو سکتا تھا، وہ کہہ سکتا تھا میں بھی سائنسدان اہل علم میں سے ہوں، اللہ نے میری طرف بھیجا ہے۔ راضی کھڑا ہو جاتا، کہتا میتھمیٹک کے اصول میں نے بھی ایجاد کیے ہیں، لہذا میری طرف اللہ نے ریفر کیا۔ ابو علی سینا کھڑا ہو جاتا، کہتا میں بھی اہل علم میں سے ہوں،
بایو کہ میں نے کئی علوم دریافت کی ہیں، لہذا اللہ نے میری بات کی، میری طرف ریفر کیا۔ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ان میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا کہ اہل علم میں سے تو میں بھی ہوں، لیکن یاد رکھ لیں صرف اہل علم ہونے سے محبوب کی سواری کے قدموں سے اٹھنے والی گرد تو پا سکتا ہے، مگر اہل ذکر پردہ ہٹا کے محمل سے محبوب کا مکھڑا دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کی روح اسی مقام پر پھڑکی تھی، بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردائے محمل گرفت۔ بو علی سینا کو بھی پتا چلا کہ محبوب کا گزر ہو رہا ہے، اور شاہ رومی کو بھی پتا چلا کہ محبوب کا گزر ہو رہا ہے، دونوں دوڑے۔ بو علی سینا علم اور عقل کے گھوڑے پر دوڑا، اور شاہ رومی عشق کی مستی کے گھوڑے پر دوڑے، ذکر کے گھوڑے پر دوڑے۔ جب نکلے تو پھر بو علی اندر غبار ناکا گم، محبوب کی اونٹنی کے پیروں سے اٹھنے والی گرد میں بو علی سینا گم ہو کے رہ گیا، اور شاہ رومی آگے بڑھے، محمل سے پردہ ہٹا کر محمد کا مکھڑا دیکھ لیا۔ صلی اللہ اس لیے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ کسی مرد کلندر کی صحبت اور قدموں کی نسبت جب تک نصیب نہ ہو، مولوی تو ہو سکتا ہے، مولانا نہیں بن سکتا۔ بات توجہ طلب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ نہیں فرمایا۔ مسئلہ علم کا ہے، ذکر کا ہوتا تو اہل ذکر کے پاس جانا یہ بظاہر جچتا تھا، فکر کی بات ہوتی تو اہل فکر کے پاس جاتے، علم کی بات اہل علم کے پاس۔ اللہ نے فرمایا نہیں، علم کی بات بھی اہل ذکر کے پاس جاؤ۔ اہل علم آفاق میں گم رہتے ہیں، وہ ستاروں اور سیاروں، کبھی خلا کو ماپتے ہیں، کبھی فضا کو ماپتے ہیں، وہ آفاق کے اندر جو کچھ ہے اس کی خبر دیتے ہیں، جبکہ اہل ذکر آفاق میں گم نہیں رہتے، آفاق ان میں گم ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد منیر ہاشمی صاحب تشریف لائے، چیئر پر آپ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے یوتھ کے سربراہ محترم افضل گجر صاحب وہ تشریف لائے، دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمایوں صاحب وہ تشریف لائے، خوش آمدید۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون۔ اگر کسی شے کا علم نہ ہو تو اہل علم کے پاس ریفر اللہ نے نہیں کیا، اہل ذکر سے پوچھو۔ تو یہ فرق ہے کہ اہل علم اور اہل ذکر میں، اہل علم روز دہاڑے آپ کو منزل کا پتہ بتاتے ہیں کہ یہ رستہ منزل کو جاتا ہے، بتاتے ہیں نا کہ یہ جنت کا رستہ ہے، یہ جہنم کا رستہ ہے، یہ نیکی کا رستہ ہے، یہ بدی کا رستہ ہے، وہ منزل کا پتہ بتاتے ہیں روز، کبھی ممبر پر، کبھی محراب میں، کبھی مصلی پر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ رستہ منزل کو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اہل علم کے پاس نہیں بھیجا کہ وہ منزل کا پتہ بتاتے ہیں، اہل ذکر کے پاس بھیجا ہے کہ وہ منزل کا پتہ بتاتے نہیں، آنے والے کو بازو پکڑ کے منزل پر پہنچا دیتے۔ اللہ نے بتانے والوں کے پاس نہیں بھیجا، بولے یہ منزل پر پہنچانے والوں کے پاس بھیجا۔ اور اسی طرح اہل علم کتابوں سے پڑھ کر یا کسی سے سن کر محبوب کی خبر دیتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے محبوب کے ودہا کا مکھڑا ایسے تھا، محبوب کی کنڈل والی زلفیں ایسے تھیں، میں نے پڑھا ہے جد اللہ والے ہاتھ ایسے تھے، محبوب کے نالین مبارک ایسے تھے، میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے۔ لیکن اہل ذکر نہ پڑھ کر نہ سن کر بلکہ پردہ اٹھا کے دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ راوی کے کنارے تھے، لوگ بابا جی کے نام سے ابھی جانتے تھے، ابھی گنج بخش کے نام سے معروف نہیں تھے۔ 3 عیسائی آ گئے، عرض کی حضرت ہم نے لاہور کسی کے گھر جانا ہے، ذرا پتہ تو بتا دے۔ آپ کسی موج میں بیٹھے تھے، فرمایا بتا دوں کہ دکھا دوں؟ اب انہوں نے سوچا کہ اسی تو پتہ پوچھنا آئے ہیں، بابا جی نے عجیب بات کر دی ہے،
بتا دوں کہ دکھا دوں. انہیں کیا خبر تھی کہ خالی اہل علم کے پاس نہیں آئے, اہل ذکر کے پاس آئے. انہوں نے جب کہا کہ شاید بابا جی ہمیں لاہوریوں والا پتہ نہیں بتانا چاہتے ہیں. لاہوریوں والا پتہ ہے آپ کو کہ نہیں؟ کسی دن جا کے پوچھ کے رات 12 بجے پوچھنا ہے, پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ لاہور کا پتہ کیا ہوگا. ایسا ہے نا. تو بابا جی لاہوریوں والا پتہ نہیں بتانا چاہتے, جا کر ہمیں دروازہ دکھا دیں گے, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ دروازہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی اگر آپ بتانا نہیں چاہتے تو دکھا دیں. آپ نے فرمایا ہم بندگان خدا یوں نہیں دکھاتے, سر کی آنکھیں بند کرو پھر دکھاتے ہیں. انہوں نے کہا چنگے بابے نال پاڑا پیا ہے, پہلا بابا ہے جڑا اکھاں بند کر کے وکھاندا ہے, سارے کھول کے دکھاتے ہیں. تو انہیں کہا کہ چلو شاید بابا جی ہمیں سرپرائز دینا چاہتے ہوں, سرپرائز کہ جا کر ہمیں آنکھیں بند کر کے ہم جائیں گے اور جا کر دروازہ آئے گا تو کہیں گے آنکھیں کھول کے دیکھو. انہیں یہ سمجھ, عیسائی تھے نا, عقل کے پیمانے پر سوچتے تھے. انہیں جب کہہ دیا ٹھیک ہے بابا جی آپ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں, انہوں نے جو ہی آنکھیں بند کی, داتا صاحب اپنے مقام پر تھے, آپ نے فرمایا شف ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دل کی نظریں کھول کے دیکھو حضور مسکرا رہے ہیں. آقا کی کچہری میں پہنچا دیا, راوی کے کنارے سے اٹھا کر مدینہ پاک پہنچا دیا. جو ہی چہرہ مصطفیٰ پہ ان کی نظر پڑی, ان کی زبان سے خود کلمہ جاری ہو گیا, کیونکہ یہ وہ مکھ ہے جسے دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں. یہ وہ حسن ہے جس حسن پر فدا ہوتے ہوئے صدیق اکبر بھی کہتے ہیں آقا اگر آپ کو نہ دیکھ لیں ہمیں چین کی نیند نہیں آتی ہے. النظر الی وجہ کا رسول اللہ, حضور آپ کو دیکھنا ہی ہماری زندگی ہے. تو جب چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی, اب کلمہ پڑھ چکے تھے, تھوڑی تھوڑی آنکھ کھولتے کہ ہیں کہاں. جب تھوڑی سی آنکھ کھولتے تو راوی کا کنارہ, آنکھ پھر بند کرتے تو مدینے کا کنارہ. پہلے ذکر کے پاس آئے تھے. خیر ایٹ لیسٹ ان نے آنکھیں کھول لی اور کھول کر کہا کہ بابا جی ہم نے تو لاہور کسی کے گھر جانا تھا, آپ تو ہمیں کہیں اور ہی لے گئے, تو یہ بتائیں ایسا کیا کیوں. داتا گنج بخش علی حجویری کا یہ جملہ اگر کسی کو عملی طور پر نصیب ہو جائے اور اس پر وہ عمل کر لے, صرف اس جملے پر, خدا کی قسم صوفی بن سکتا. تصوف کا راز ٹوٹل اس جملے کے اندر ہے. داتا صاحب نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہمارے پاس جو آتا ہے ہمیں ایک ہی پتہ یاد ہے, باقی سارے پتے بھول گئے. ہمارے پاس جو آتا ہے پکڑ کر مدینے والے سے لو لگا دیتے. ہر روڑی پر کھانے والا اور چرنے والا آوارہ کتا ہوتا ہے, اور پاکستان کے قانون میں ٹی ایم اے والوں نے لکھا ہوا ہے, ان کے پاس ریٹن فارم میں موجود ہے, آوارہ کتے جب چاہیں اگر علاقے میں بڑھ جائیں تو وہ دوائی ڈال کر ان کو مار سکتے ہیں, قتل کر سکتے ہیں. اور اسی شک میں قانون میں لکھا ہوا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ لیکن جس کے گلے میں پٹا ہوگا اسے ٹی ایم اے والے بھی مار نہیں سکتے. تو اگر زمین پر پاکستان کا قاعدہ ہے کہ جس کے گلے میں پٹا ہو اسے کوئی سرکاری بھی نہیں مار سکتا, تو خدا کی قسم جس کے گلے میں پانچتن پاک کا پٹا ہو, جس کے گلے میں صحابہ کے ادب کا پٹا ہو, غوث الورا کا پٹا ہو, اور میرا تو ایمان ہے جس کے گلے میں طاہر علاؤ الدین کا پٹا ہو, حضور شیخ الاسلام کا پٹا ہو, محشر کے دن فرشتے بھی اس کا حیا کریں گے اور اللہ فرمائے گا دیکھو تو صحیح یہ پٹے والے ہیں. اسی مقام کے لیے اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان
حنفی قادری رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے اپنے اشعار میں مینشن کر دیا تھا کہ نشانی کے جو سگ ہیں وہ مارے نہیں جاتے. نشانی کے جو سگ ہیں جنہوں نے پٹا پیا ہوئے انہوں نے مار نہیں پیندی. لوگ لکھ واری سوچتے نے روڑا اٹھاندے بھی کہ یہ کوئی سائیں خسم پیچھے ہوئے گا. جدا سائیں خسم ہوئے انہوں مار نہیں پیندی. اس واسطے کسی خسم نہ لگ جا, کسی کے سنگ لگ جا, کسی کی سنگت اور میت میں آ جا. اس لیے اہل ذکر کی طرف ریفر کیا. تو اہل علم میں اور اہل ذکر میں یہ بنیادی فرق سننے کے بعد اب ہم ذکر کا ایک دو معنی آپ کی نظر کرتے ہیں. ذکر کے کم و بیش 48 معنی ہیں. کتنے بولیے؟ 48. ان میں سے 4 5 6 برکت کے لیے قرآن پاک سے جلدی جلدی میں آپ کو دیتا ہوں, پھر اہل ذکر کی سمجھ آئے. ذکر کا ایک معنی ہے یاد کرنا. کیا بولیے؟ اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ, اپنے رب کو تب بھی یاد کرو جب آپ اسے بھول جائیں. جب بھول کر کریں وہ یاد کرنا ہے. اور ذکر کا دوسرا معنی ہے یاد رکھنا. یاد رکھنا. کوئی تھوڑا فرق سمجھ آ جائے کہ نہیں؟ یاد کرنا اور یاد رکھنا, ان میں فرق ہے. یاد کرنا یہ ہے کہ فجر پڑھی ظہر تک اسے بھولے رہے, ظہر پڑھی پھر عصر تک بھولے رہے, پھر عصر پڑھی پھر مغرب تک بھولے رہے, مغرب پڑھی عشاء تک بھولے رہے. جب بھول کر یاد کرو تو یاد